नेहा सो रही थी और वो अभी हवेली से आने वाले फोन की वजह से जागा था, और जो खबर उसे वहां से मिली थी उसे अपनी समात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो इतना खुश था कि उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से उड़कर हुरिया के पास चला जाए। ये घड़ी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की घड़ी थी। वक्त देखा, जहाँ सुबह के 12 बज रहे थे। अगर वो कुछ देर में यहाँ निकलते तो रात तक हवेली पहुंच सकते थे। उसने फौरन से हवेली जाने का इरादा किया और वो इस खुशी को अच्छे से महसूस करना चाहता था। वो हुरिया को ऐसे मौके पर अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। जब वो यहाँ आए थे उसकी आंखों से ही वो पहचान गया था कि वो कितनी उदास थी। अब वो मजीद उदास उसे नहीं करना चाहता था। फिर उसने गर्दन मोड़कर नेहा की तरफ देखा। अभी ये खबर वो उसे नहीं बताना चाहता था। उस पर क्या गुजरेगी, बहराम इस बात का अंदाजा लगा सकता था। कुछ देर बाद नेहा जागी तो बहराम ने उसे वापस चलने का कहा। क्या हुआ है बहराम, इस तरह से अचानक वापस क्यों? वो उसकी बात पर हैरान हुई। मुझे कुछ काम है जरूरी। वो असल बात छुपा गया था। अपनी खुशी में वो नेहा को दुख नहीं देना चाहता था। रात के 10 बजे के करीब वो लोग हवेली पहुंचे थे। रेहाना बेगम बहुत गर्म जोशी से बहराम से मिली थी। बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे, अल्लाह करे हमारे खानदान को ये खुशी रास आ जाए। अल्लाह तुम्हें नेक औलाद से नवाजे, आमीन। वो उसे गले लगाए कह रही थी, जबकि नेहा उनके अल्फाज पर हैरान थी। उसे समझ नहीं आई थी कि वो कहना क्या चाह रही हैं, या फिर वो समझना ही नहीं चाह रही थी। खैर मुबारक अम्मी, आपको भी बहुत मुबारक हो, बस आप दुआ करें। हूर कहाँ है? वो भी खुशी से बोला तो नेहा समझते हुए अपने कमरे में चली गई। वो सारी बात समझ गई थी और अब उसने अपने कमरे में जाना ही बेहतर समझा था। हुरिया अपने कमरे में है, शायद सो गई हैं, आप देख लीजिए। और बाबा साईं कहाँ हैं? वो किसी काम से इस्लामाबाद गए हुए हैं। बहुत खुश थे ये खबर सुनकर वो भी। उनके कहने पर वो मुस्कुराया और हुरिया के कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सो रही थी। बहराम ने उसे 1-2 आवाजें दी लेकिन वो ना उठी, तो बहराम ने आगे बढ़कर उसके माथे पर बोसा दिया। शुक्रिया मेरी जिंदगी की बेहतरीन खबर देने के लिए, आहिस्ता से कहता वो उसके आराम के ख्याल से कमरे से बाहर चला गया। उसे नेहा को भी देखना था। ये खबर सुनकर उस पर क्या गुजरी होगी, उसे भी संभालना था। वो कमरे में आया तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और नेहा बेड पर लेटी हुई थी। नेहा, बहराम उसे पुकारता हुआ करीब जाने लगा। अभी नहीं बहराम, अभी मुझे कोई दलील, कोई बात नहीं सुननी। बस कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो मुझे, संभल जाऊंगी। वो संजीदगी से बोली तो वो खामोश हो गया। उसकी आवाज में घुली नमी को वो बखूबी महसूस कर सकता था। अभी उसने एक चीज पर समझौता किया ही था कि दूसरी उसकी मुंतजिर खड़ी थी। बहराम ने नेहा की बात मानते हुए उसे दोबारा कुछ नहीं कहा था। वो भी सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। सभी उसका ख्याल करके खामोश थे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हुरिया कि मैं किस कदर खुश हूँ। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। वो उसे मोहब्बत से देखते हुए बोला था। तो हुरिया के रोने में और ज्यादा इजाफा हुआ। वो हिचकियों के साथ रोने लगी। क्या हुआ हुरिया, रो क्यों रही हो? उसे इतनी शिद्दत से रोता देखकर वो परेशानी से बोला, तुम खुश नहीं हो? उसे खदशा हुआ, शायद वो इस खबर से खुश नहीं है, इसलिए पूछ बैठा, आप मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे ना? फिर आप उसे मुझसे दूर करके मुझे छोड़ देंगे? वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली तो बहराम ने हैरत से उसे देखा। मैं ऐसा क्यों करूंगा हुरिया, किसने कहा है तुमसे ये सब? वो गुस्से से बोला, आपने कहा था शादी की पहली रात कि आप सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं मुझसे क्योंकि आपको वारिस चाहिए। अब इसके बाद आप मेरा बच्चा मुझसे छीन कर ले जाएंगे बहराम? बहराम को अब समझ आया था कि उसके दिल में खौफ बैठा हुआ था। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा हुरिया, मैं उस वक्त गुस्से में था इसलिए कह दिया था ऐसा, लेकिन मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। हूर, मैं क्यों छीनूंगा उसे तुमसे? ये अल्लाह की तरफ से हम दोनों पर करम है। तुम आइंदा ऐसा कभी मत सोचना कि उसे हमसे कोई छीन लेगा या मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। हम दोनों मिलकर पालेंगे उसे। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है ये। हूर, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती मैं कितना खुश हूँ। वो कमरे में आया तो नेहा सोफे पर बैठी थी और उसके चेहरे से ही उसकी उदासी का अंदाजा लगाया जा सकता था। मुबारक हो तुम्हें बहुत, वो जाने किस दिल से बोली थी। ये कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाई थी।
لیکن وہ خود پر جبر کر کے کہہ گئی تھی۔ خیر مبارک، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی رہی، پھر نیہا پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں گرائے۔ وہ اپنے آنسوؤں میں ہی ڈوب رہی تھی۔ میں تمہاری خوشی میں خوش ہونا چاہتی ہوں بہرام، لیکن میں خوش نہیں ہوں، میں برداشت نہیں کر پا رہی، میرا صبر ختم ہو گیا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا یہ سب کچھ، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ بہرام تکلیف سے آنکھیں میچ گیا۔ ایک طرف حوریہ نے اسے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی، خوشی دی تھی، تو دوسری طرف نیہا کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی برداشت کر کر کے اب اندر سے مر رہی تھی۔ میری ایک بات مانو گے بہرام؟ کافی دیر رونے کے بعد وہ سر اٹھا کر بولی۔ ہاں بولو۔ تم مجھے شہر چھوڑاؤ۔ وہ نظریں چرا کر بولی۔ تم پاگل ہو نیہا، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ وہ غصے سے بولا۔ تم مجھ سے وہاں ملنے آ جایا کرنا، جیسے یہاں 3 دن میرے پاس رہتے ہو وہاں بھی آ جایا کرنا۔ وہ آہستہ سے بولی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہی نیہا، یہ تمہارا گھر ہے اور تم یہیں رہو گی۔ وہ پھر غصے سے بولا تھا۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو بہرام، مجھے ڈر ہے تمہاری خوشی کو میری نظر نہ لگ جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ کسی کی نظر نہیں لگے گی میری خوشی کو، تم بس کہیں نہیں جاؤ گی۔ بہرام، اگر میں یہاں رہوں گی تو اذیت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی میرے ساتھ چلتا رہے گا۔ میں جب حوریہ کو دیکھوں گی میری محرومی کا احساس بڑھتا رہے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی محرومی میں کسی اور کا نقصان کر دوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو بہرام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ایسی نہیں ہو نیہا، تم بہت اچھی ہو، مجھے یقین ہے کہ تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولا۔ میں اب تک اچھی تھی بہرام، شاید اب نہ رہ سکوں۔ اب تک جو حالات تھے میں نے بہت صبر کیا، لیکن اب جو حالات پیدا ہو گئے ہیں شاید میں اس میں اچھائی کا ثبوت نہ دے سکوں۔ اب حالات میرے بس سے باہر ہیں، تم مجھے اس ماحول سے دور کر دو۔ میں نہیں چاہتی تمہاری خوشی میرے جذبات کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ نم لہجے سے بولی تو بہرام کو اس کی بات سمجھ آئی۔ مزید کوئی بھی اختلاف کرنے کی بجائے وہ اس کی بات مان گیا۔ مبارک ہو تمہیں حوریہ، نیہا مسکرا کر بولی۔ حوریہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ خیر مبارک، حوریہ آہستہ سے بولی۔ تمہیں پتا ہے جب میں نے یہ خبر سنی تو دل پھٹنے کو آ گیا تھا، اتنی اذیت تھی کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اتنا دکھ تو تب بھی نہیں ہوا تھا جب تم بہرام کی زندگی میں آئی تھی۔ میں نے سوچا یہ بہترین موقع ہے، تم نے مجھ سے میرا شوہر چھینا تھا، میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین کر بدلہ لے لوں۔ نیہا عجیب سے لہجے میں بولی تو حوریہ نے تڑپ کر اس کو دیکھا۔ پریشان مت ہو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، صرف سوچا تھا۔ میں بس تم سے ملنے آئی تھی، جا رہی ہوں یہاں سے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حوریہ نے حیرانی سے پوچھا۔ شہر جا رہی ہوں۔ میں تمہاری خوشی میں خوش تو ہوں حوریہ، لیکن اپنے آپ سے ڈر رہی ہوں۔ اگر یہاں رہتے ہوئے کبھی میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تو کہیں تمہاری خوشی کو نقصان نہ پہنچا بیٹھوں یا خود کو ہی ختم نہ کر دوں، اسی لیے اس اذیت سے دور جا رہی ہوں۔ یہ پہلی بار ہے جب میں مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے آپ سے ڈر کر بھاگ رہی ہوں۔ سنجیدگی سے کہتی آخر میں وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اپنا خیال رکھنا تم، میں واپس آؤں گی، تمہارے بچے سے ملنے ضرور آؤں گی۔ کیا تم مجھے اپنا بچہ اٹھانے دو گی؟ مطلب بس ایک بار، جب وہ پیدا ہوگا کیا تم مجھے اسے گود میں لینے دو گی؟ میں بس ایک بار ماں ہونے کا احساس محسوس کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد چاہے کبھی تم اسے میرے قریب بھی مت آنے دینا، بس ایک بار مجھے چھونے دینا اسے۔ سب سے پہلے اسے آپ ہی اپنی گود میں لیں گی، مجھ سے پہلے بھی آپ اسے تھامیں گی۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ اسے آپ سے دور کر دوں۔ آپ نے نیہا کو جانے کیوں دیا؟ آپ ان کو روک لیتے، وہ آپ کی بات کبھی نہ ٹالتی۔ بہرام نیہا کو چھوڑ کر رات گئے واپس گھر آیا تھا تو حوریہ اس کی توقع کے برعکس ابھی تک جاگ رہی تھی۔ مجھے ان کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، میری وجہ سے انہیں گھر چھوڑنا پڑا، آپ سے دور ہونا پڑا۔ نہ میں آپ کی زندگی میں آتی، نہ انہیں اتنے دکھ دیکھنے پڑتے۔ سب قصور میرا ہی ہے۔ بکواس بند کرو اور فضول کی کوئی بات مت سوچو۔ بکواس بند کرو اور فضول کی کوئی بات مت سوچو۔ تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے سب قسمت کے فیصلے ہیں۔
ہم میں سے کوئی کسی بات کا قصوروار نہیں ہے، اور آئندہ تم نے کبھی ایسا سوچا یا ایسی کوئی بات منہ سے نکالی تو اچھا نہیں ہوگا۔ بہرام، یہ کیا ہوا ہے آپ کے بازو پر؟ رات 11 بجے کے قریب بہرام اور حسن صاحب گھر داخل ہوئے۔ بہرام کے بازو پر پٹی بندھی دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی تھی اور اس کی طرف بڑھی۔ کچھ نہیں امی، بس ذرا سی چوٹ ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی آواز میں بھی نقاہت محسوس کی جا سکتی تھی۔ ذرا سی چوٹ؟ مجھے تو یہ بالکل معمولی نہیں لگ رہی۔ آپ بتائیں سائیں، کیا ہوا ہے بہرام کو؟ وہ پریشانی سے حسن صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ جلسے سے واپسی پر مخالف پارٹی نے بہرام پر حملہ کروایا ہے۔ شکر ہے گولی صرف ہلکی سی لگی ہے، آر پار نہیں ہوئی۔ شاید وہ لوگ صرف ڈرانا چاہ رہے ہیں۔ وہ انہیں تفصیل بتاتے ہوئے بولے تو ان کے آنسوؤں میں روانی آئی۔ اسی لیے کہتی تھی میں آپ سے، میرے بیٹے کو دور رکھیں اس سیاست سے۔ آج صرف معمولی حملہ ہوا ہے، کل کو اگر خدا نہ خواستہ کسی نے پھر ایسی کوشش کی تو؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ پریشان مت ہوں، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا۔ آپ پریشان مت ہوں، دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حسن صاحب بولے، اب آپ آرام کریں بہرام، پہلے ہی بہت تھکن ہو گئی ہے آج، اور اوپر سے آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، دوا وقت پر لیتے رہیے گا۔ وہ بہرام کو ہدایت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سوری، شی از نو مور۔ ڈاکٹر کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، بہرام کو لگا اس کی زندگی وہیں تھم گئی ہے۔ اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بے اختیار ہی وہ لڑکھڑایا اور ایک قدم پیچھے ہوا۔ ڈاکٹر، یہ کہہ کر ابھی مڑی ہی تھی جب پیچھے سے بہرام کا ہی ایک ہم عمر لڑکا ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، میری وائف، وہ کیسی ہیں؟ وہ لڑکا کافی گھبرایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اس کی بات پر پلٹی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں الجھن پیدا ہوئی۔ آپ دونوں میں سے مسٹر ولید کون ہیں؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر وہ لڑکا فوراً آگے بڑھا۔ بہرام بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ میں، وہ لڑکا گھبراتے ہوئے بولا۔ سوری مسٹر بہرام، مجھے نیم سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ آپ کی وائف ابھی انڈر آبزرویشن ہے، اینڈ مسٹر ولید، سوری ٹو یو، یور وائف از نو مور۔ بہرام سے کہہ کر وہ اس لڑکے کی طرف مڑی۔ بہرام کو تو چند لمحے اپنی سماعت پر یقین ہی نہ آیا۔ ایک لمحے کے لیے تو ڈاکٹر نے اس کی جان ہی نکال دی تھی۔ وہ کافی وقت تک وہاں ساکت کھڑا رہا۔ حوریہ کو کھونے کی سوچ ہی فقط اتنی دردناک تھی۔ اگر اس کو زندگی میں کبھی کھونا پڑ جائے تو بہرام کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا ہے بہرام؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ریحانہ بیگم جو نوافل ادا کر رہی تھی، بہرام کو ساکت کھڑا دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ کچھ نہیں امی، ابھی اندر ہی ہیں، وہ بہت آہستہ بولا تھا۔ اس کا دل ابھی بھی بہت تیز دھڑک رہا تھا، ٹانگیں اب بھی کانپ رہی تھی۔ مبارک ہو مسٹر بہرام، یو آر بلیسڈ ود اے بیبی بوائے، ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی۔ بہرام کئی لمحے بے یقین سا کھڑا رہا۔ اسے ہوش تب آیا جب ریحانہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ بہت بہت مبارک ہو بہرام، میں بے انتہا خوش ہوں آپ کے لیے، اللہ آپ کی خوشی کو نظر بد سے بچائے۔ وہ اسے دعا دے رہی تھی، لیکن شاید بہرام کو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ امی کیا واقعی میں باپ بن گیا ہوں؟ وہ ان کا ہاتھ پکڑے بے یقینی سے بولا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہرام، اللہ نے آپ کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ امی میں بہت 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 زیادہ خوش ہوں۔ تبھی نرس باہر آئی، گدے میں لپٹے چھوٹے سے بچے کو اس نے بہرام کی طرف بڑھایا۔ ایک لمحے کو بہرام کے ہاتھ کانپے، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ وہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ امی یہ دیکھیں، بالکل حور جیسا ہے، ماشاءاللہ۔ ریحانہ بیگم نے اسے اپنی گود میں لیا تو بہرام نرس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری وائف کیسی ہیں سسٹر؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں سر، کچھ دیر میں آپ ان سے مل سکیں گے۔ نرس کے کہنے پر بہرام نے سکھ کی سانس لی۔ کچھ ہی دیر میں حسن صاحب بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ وہ بے تحاشا خوش تھے، بالآخر ان کے خاندان کو وارث مل گیا تھا۔ بہرام مسلسل نیہا کو فون کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر مل ہی نہیں رہا تھا۔ وہ دوبارہ ٹرائی کر رہا تھا۔ جب ریحانہ بیگم نے اسے پکارا، بہرام حوریہ سے مل لیں، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔
اب تک اسے اتنے فون آ چکے تھے کہ اسے یقین تھا کہ یہ بھی کسی جاننے والے کا یقیناً مبارکباد دینے کے لیے ہی ہوگا فون۔ ہیلو، آپ بہرام صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی، آپ کون؟ فلاں نمبر کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہمیں اس کار سے جو فون ملا ہے اس میں لاسٹ ڈائل پر آپ کا نمبر تھا۔ کار میں موجود لیڈی کی کنڈیشن کافی سیریس ہے، ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ دوسری طرف سے جو کہا گیا تو بہرام کی سانس تھمی۔ ابھی اسے ایک طرف سے خوشی ملی ہی تھی کہ دوسری طرف سے اتنا بڑا دھچکا۔ ابھی تو وہ اپنی خوشی کو صحیح طریقے سے محسوس بھی نہ کر پایا تھا کہ اب اتنا بڑا دکھ اس کا منتظر تھا۔ اس نے ہاسپٹل کا نام پوچھا اور بغیر کسی کو اطلاع کیے فوراً سے پہلے ہاسپٹل کی طرف بھاگا۔ بہرام کہاں ہے؟ حسن صاحب نے ریانہ بیگم سے پوچھا۔ ابھی تو باہر ہی تھے، اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ بولی۔ حوریہ کو ہوش میں آئے ہوئے 2-3 گھنٹے بیت چکے تھے، لیکن بہرام اب تک اس سے ملنے نہ آیا تھا۔ وہ وقفے سے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالتی تو اس کا دل خوشی سے بھر جاتا، لیکن جب بہرام کی غیر موجودگی محسوس کرتی تو اداس ہو جاتی۔ یہ وہ وقت تھا جب حوریہ کو سب سے زیادہ بہرام کی ضرورت تھی۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتی تھی، وہ اپنے بیٹے کو اس کی گود میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ جانے ایسا کون سا کام تھا جس کے لیے وہ حوریہ کو اتنے اہم وقت میں چھوڑ گیا تھا۔ حوریہ کا دل بہت بار کیا کہ ایک بار اپنے بیٹے کو اٹھا کر دیکھے، اپنی گود میں لے کر اسے محسوس کرے، لیکن اسے نیہا سے کیا گیا اپنا وعدہ اچھے سے یاد تھا۔ وہ اپنا وعدہ توڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ضبط کر رہی تھی۔ بہرام کیوں نہیں آ رہے بڑی امی؟ حوریہ نے ہمت کر کے ریحانہ بیگم سے پوچھ ہی لیا۔ بیٹا، وہ کافی دیر سے باہر ہی کھڑے تھے، اب پتہ نہیں کوئی کال آئی تو کہاں چلے گئے۔ وہ ہسپتال کی لابی میں بینچ پر سر گرائے بیٹھا تھا۔ نیہا کی کار ٹرک سے ٹکرا گئی تھی، جس کے باعث نیہا کو شدید چوٹیں آئی تھیں اور ابھی اس کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ بہرام کے لیے یہ ایک دل دہلا دینے والی خبر تھی۔ اندر اس کی زندگی اپنی زندگی کے لیے لڑ رہی تھی، جبکہ وہ باہر بے بس بیٹھا تھا۔ دوسری طرف حوریہ اس کا انتظار کر رہی تھی، جس نے اسے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی اور اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کر پایا تھا، ایک نظر اسے دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ جس لمحے کے لیے اس نے سالوں انتظار کیا تھا، اب اسی کو صحیح سے محسوس بھی نہ کر پایا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کے تسلسل میں اتنا گم تھا کہ اسے پتہ ہی نہ لگا۔ اس کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا۔ مسلسل رنگ ہونے پر اس نے اپنا فون اٹھایا۔ آپ کہاں ہیں بہرام؟ حوریہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور آپ غائب ہیں۔ کال ریسیو کرتے ہی اسے بابا سائیں کی آواز سنائی دی۔ بابا، نیہا۔ وہ فقط اتنا ہی بول پایا تھا۔ نیہا کو کیا ہوا ہے بہرام؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے بابا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ بہت مشکل سے اس نے اپنا پورا جملہ ادا کیا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ ہم ابھی آتے ہیں، وہ پریشانی سے بولے تو بہرام نے انہیں ہسپتال کا بتایا۔ یہ سب کیسے ہو گیا بہرام؟ حسن صاحب کچھ ہی دیر میں ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ بہرام ان کو دیکھ کر فوراً سے ان کے گلے لگا۔ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ بابا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میں نے اپنی خوشی کو صحیح سے محسوس بھی نہیں کیا تھا کہ یہ غم میرے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ میں کیسے رہوں گا بابا نیہا کے بغیر؟ آپ دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے، آپ دعا کریں نا۔ وہ اپنے حواس کھو چکا تھا۔ بہرام بیٹا، سنبھالیں خود کو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ نے نیہا کے والدین کو اطلاع کی؟ ہمت ہی نہیں ہوئی، وہ آہستہ سے بولا۔ انہیں اطلاع دیں پہلے، وہ پریشان ہوں گے نیہا کے لیے۔ ان کے کہنے پر اس نے نیہا کے گھر کال کر کے انہیں اطلاع دی۔ بہت جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ بہرام فوراً سے پہلے ان کی طرف بڑھا۔ نیہا کے بھائی بھی ڈاکٹر کی طرف بھاگے۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ وہ بچ گئی ہیں، ورنہ اتنی سیریس کنڈیشن میں بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے تک آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا تو سب نے سکھ کی سانس لی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی نیہا، کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا؟ نیہا ہوش میں آ چکی تھی اور سب اس سے مل چکے تھے۔ اب بہرام اس کے پاس بیٹھا تھا۔ حوریہ کیسی ہے بہرام؟ نیہا نقاہت زدہ آواز میں بولی۔ اس کا سر اور بازو دونوں پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے نیہا، اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے۔ وہ خوشی سے بولا تو نیہا مسکرائی۔ بہت بہت مبارک ہو بہرام،
میں نے حوریہ سے کہا تھا سب سے پہلے میں ہی اٹھاؤں گی اس بچے کو، لیکن دیکھو قسمت شاید مجھے اس احساس سے ہی محروم رکھنا چاہتی ہے۔ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ایسی بات نہیں ہے نیہا، ایسا مت کہو، ہم تینوں اپنے بیٹے کو پالیں گے، وہ صرف میرا یا حوریہ کا نہیں، ہم تینوں کا بیٹا ہے۔ جیسے حوریہ اس کی ماں ہے، تمہیں بھی اس کی ماں بن کر دکھانا ہے۔ حوریہ کو نیہا کے بارے میں نہ بتائیے گا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ حور، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ آج مجھے لگ رہا ہے میری خوشیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ ہم کبھی فرق نہیں کریں گے بہرام، ہم نیہا کو محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ یہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ پر اس سے محبت کریں گے۔ یہ ہم تینوں کی زندگی ہوگا بہرام، بالکل ایسا ہی ہوگا، یہ ہم تینوں کی زندگی کی رونق ہے۔ اور وہ اپنے بیٹے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے آج تک مجھے ایک بات کا جواب نہیں دیا۔ حوریہ سنجیدگی سے بولی، کون سی بات؟ بہرام ناسمجھی سے بولا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ حوریہ کے پوچھنے پر بہرام مسکرایا، پھر اٹھ کر بیبی کو کیری کاٹ میں دوبارہ لٹا کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حوریہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محبت تو اسی دن ہو گئی تھی جب تم پہلی بار میرے لیے سفید جوڑا پہن کر تیار ہوئی تھی۔ دل تو میں تبھی ہار بیٹھا تھا جب پہلی بار تم نے مجھ سے شکوہ کیا تھا۔ وہ محبت سے بولا تو حوریہ مسکرائی، پھر کبھی اظہار کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ہر محبت اظہار کی محتاج نہیں ہوتی حور، تمہیں میرے ہر عمل سے اپنے لیے محبت چھلکتی نظر نہیں آتی کیا؟ تم میری حور ہو، میری زندگی کا نور ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرائی۔ تم بتاؤ، تم کرتی ہو مجھ سے محبت؟ میں تو اس دن سے کرتی ہوں جب سے اپنا نام پہلی بار آپ کے نام کے ساتھ سنا تھا۔ وہ محبت سے بولی تو بہرام مسکرایا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ دونوں کبھی یوں بھی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ قسمت نے انہیں کیسے ملوایا تھا۔ شادی کے وقت دونوں کے دل میں کیسے کیسے خیالات تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، اور آج ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ محبتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، کبھی نہ کبھی اپنا آپ منوا لیتی ہیں۔ انسان چاہے جتنا جھٹلا لے، وہ عیاں ہو ہی جاتی ہیں۔